अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जादू था या नज़र बद, और आखिर इसके पीछे था कौन। और हाँ, पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपको इन बुरी चीज़ों से अपने हिसार में रखेगा, अपनी हिफाजत में रखेगा। चले हम आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है, ये कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर से रहने वाला हूँ और हमारे घर के हालात बहुत नॉर्मल से थे। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब कमाते थे और हमारे एक दो खेत थे, बस हम खेतों की कमाई से और वालिद साहब की तनख्वाह से घर का गुजारा करते थे। लेकिन इतना हो जाता था कि मैंने FSC कर ली और मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा था। हम दो ही भाई थे बस। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमारे घर के हालात बिगड़ना शुरू हो गए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे वालिद साहब को सडन हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद हमारे घर भी अभी तामीर हो रहा था। हमारे घर की तामीर भी वहीं पर रुक गई और हमारे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गए। खेतों से जो आमदनी मिलती वो इतनी नहीं होती कि उससे हमारे घर के खर्च चल सके या मेरा बड़ा भाई आगे पढ़ सके। हमारे रिश्तेदार भी कोई ख़ास अच्छा सलूक नहीं करते थे हमारे साथ, ख़ास तौर पर जो हमारे ननिहाल वाले थे, मेरी खाला और मेरे मामू लोग। नाना नानी का तो इंतकाल हो चुका था। खाला लोग और मामू लोग थे, वो हमसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थे और हम काफ़ी गरीब। वो हमें हम हकारत की नज़र से देखते और उनके बच्चे भी हमें पसंद नहीं करते थे। इसके बरक्स जो ददियाल वाले थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनके साथ हमारा आना जाना उठना बैठना था। होता कुछ यूँ है कि मैंने उनसे कुछ मदद ली और मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने सोचा कि मैं ना जर्मनी जाता हूँ, वहाँ जाकर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। करेंसी का काफ़ी डिफरेंस है तो चलो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। और मैंने ऐसा ही किया, मैं जर्मनी चला गया। वहाँ जाकर पहले तो मुझे एक होटल में वेटर की जॉब मिली, मैंने बखुशी कबूल की। और ऐसे ही मेहनत करते करते 2 साल गुजर गए और मैं इस काबिल हो गया कि वहाँ पर मैं एक और जॉब भी कर रहा था। एज अ सिक्योरिटी गार्ड मैं नाइट जॉब करता और एज अ वेटर मैं दिन के टाइम काम करता। डिलीवरी सर्विस भी मैं करता हूँ लोगों की, ताकि मुझे अच्छी पेमेंट मिल जाए। ऐसे ही दिन रात काम करते करते मैं इस काबिल हो गया कि 2 साल के अंदर अंदर मैं घर पे इतने पैसे भेज दिए मैंने कि घर की तामीर व मुरम्मत दोबारा शुरू हो गई और जो घर बनने वाला था वो बन गया। मेरे भाई ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया और अम्मी को अब खर्चे में उतनी मुश्किल ना होती। पीछे घर में था भी कौन, आखिर मेरा भाई और वालदा दोनों ही बहुत हिसाब से चलने वाले थे। खर्चा आखिर करना किसने था। खैर, ऐसे ही करते करते दिन गुजरते गए। मैं इस कदर काम में मसरूफ़ होता कि मुझे सिर्फ 2 घंटे आराम के लिए मिलते। लेकिन वहाँ पर मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो भी पाकिस्तानी थी, हालात से मजबूर। उसके छोटे भाई थे, वालिद साहब बीमार थे और उसकी वालदा इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे वो इस कदर हसीन लगी कि मैंने उससे निकाह का इरादा कर लिया। वो लड़की भी मुझे पसंद करने लगी। हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मेरी वालदा ने मुझे मशवरा दिया कि अगर तुम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान गए हो तो तुम लोग वहीं पर निकाह कर लो। मेरी वालदा को भी आयशा बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो इतनी हसीन थी कि किसी को भी आराम से पसंद आ जाए। मेरी वालदा बहुत खुश हुई और उन्होंने मजाक में कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार तो जल जल के खाक हो जाएंगे, खुदा ने चांद का टुकड़ा ही अता कर दिया तुम्हें। तो उसकी सब्ज आंखें, गोल चेहरा, सफ़ेद रंग और काले बाल, वो बला की हसीन थी। माशाल्लाह से वो जितनी हसीन थी उतनी ही इखलाक की भी अच्छी थी। सीरत और सूरत दोनों बाकमाल थी उसकी। खैर, हमारा निकाह हो गया। वो भी काम करती थी, मैं भी काम करता। हमने जल्द ही अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया और उसमें 3 साल मज़ीद मेहनत करने के बाद हम इस काबिल हो गए कि पाकिस्तान का एक चक्कर लगा सकें और कुछ माह वहाँ पर रह सकें। तो हम लोग पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी बेगम को कुछ दिन घर में अपनी वालदा के साथ रखने के बाद उसके वालिद साहब के पास छोड़ दिया कि अपने भाइयों के साथ कुछ दिन गुजार ले। लेकिन मैंने उसे ये नसीहत भी की कि जल्दी वापस आ जाना, तुम जानती हो मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरी वालदा ने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया और मुझसे मिलने के लिए उन रिश्तेदारों को भी ख़ास तौर पर बुलाया जो हमें हकारत की नज़र से देखते थे। खैर, जब वो आए उन्होंने हमारे ठाट बाट देखे, उठना बैठना देखा, बाहर गाड़ी खड़ी देखी, तो उन्होंने फ़ौरन से अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश की कि हम तो बचपन से सोचते थे कि सबा इसी की दुल्हन बनेगी, आप हमारी बेटी का रिश्ता ले लें। वालदा ने बताया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बेटे ने वहाँ पर शादी कर ली और मेरी बहू जो है वो अपने मायके गई हुई है। लेकिन वो बुरा भला कहने लगे कि तुम लोगों के पास पैसे क्या आ गए हैं, तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो, तुम लोगों की इस काबिल भी हो कि तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी दें हम फिर भी तुम लोगों के सर एहसान कर रहे हैं, तुम लोग तो ज़्यादा ही सर पे चढ़ी जा रहे हो।
والدہ نے صاف منع کر دیا کہ ہم لوگوں نے رشتہ نہیں لینا، باقی آگے آپ کی مرضی، ہم کیسے رشتہ لے سکتے ہیں جب ہمارا بیٹا پہلے ہی شادی شدہ ہے، تو اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ ان لوگوں کے ایک بزرگ خاتون نے جاتے جاتے ہمیں دھمکی دی کہ تم لوگ دیکھنا اس کا انجام کیا ہوگا، اور واقعی اس نے وہ کیا کہ ہمارا سارا خاندان تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس کا حساب خدا اس سے لے گا۔ ہاں، لے بھی رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جو اس کے ساتھ اس سے آگے بھی ہوں گی نا، ساری دنیا دیکھے گی کہ اتنے برے عمل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق میں فرمایا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں پر جو گرہے باندھ کر پھونکے مارتی ہیں۔ بس اس عورت کی کرنی کہ ہم سارے خاندان کو بھگتنی پڑی۔ کچھ دن بعد ہوا یوں کہ میرے چھوٹے بھائی کی ان کے ایک بچے سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے بھائی کے سر میں اٹھا کر اینٹ ماری، تو بھائی کے دوستوں نے وہاں پر پولیس کو کال کر دی۔ میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، پولیس آئی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ اسے 1 ماہ جیل میں گزارنا پڑا۔ پتہ نہیں اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائی کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ اتنے برے دوڑے کہ وہ اپنا ہی جسم کاٹنے کو دوڑتا۔ بہت سے لوگوں سے علاج کروایا، اتنا کہ ہم بیرون ملک علاج کے لیے بھی لے کے گئے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا، بالکل اپنی ماں کی طرح حسین، سبز آنکھیں، سفید رنگ۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی ماشاءاللہ۔ آگے آگے ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بھائی کو اتنے برے دورے پڑتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ہمیں اس کے منہ میں کوئی چیز رکھنی پڑتی ہے جیسے کہ چمچ وغیرہ، تاکہ وہ اپنی زبان نہ کاٹ سکے۔ ہم نے بیرون ملک بھی علاج کروایا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماما نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، کسی عامل کے پاس لے کے چلتے ہیں، اور میرے سسر نے بھی یہی مشورہ دیا۔ جب ہم نے عامل صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آج رات آپ دیکھنا آپ کا بھائی کیا کرتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے۔ آپ لوگ شاید میری باتوں پر یقین نہ کرو، لیکن اگر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ پریشان تھے کہ ایسی کیا بات ہے مولوی صاحب، اب ہم ویسے ہی بتا دیں، بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے رات کو دیکھ لینا، رات آج جاگنا اور اس کی خفیہ نگرانی کرنا کہ اس کو پتہ نہ چلے آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ رات ساری میں جاگتا رہا، والدہ کو میں نے سونے کی تلقین کر دی اور اپنی بیگم کو بھی کہا کہ تم سو جاؤ۔ بھائی کے کمرے کے باہر میں جاگتا رہا اور ایسے گھومتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کہ وہ اٹھ گیا ہو، اس کی چپل پہننے کی اور چلنے کی آواز آئی، میں چھپ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گیٹ کھولا، وہ باہر چلا گیا اور قبرستان کی طرف جانا شروع کر دیا، اور وہاں جو نظارہ میری آنکھوں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ وہاں پر قبریں کھود رہا تھا، اور ایک قبر جو کافی زیادہ پرانی اور بسیدہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں سے اس نے ماंس نکالا اور کھانے لگا۔ وہ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا ایسے کہ وہ جیسے درندہ ہو۔ میں پریشان ہو گیا، وہاں پر میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، سب نے مل کر اسے پکڑا اور اسے گھر لے کے آئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر جنات ہے اور کالا علم کروایا گیا ہے۔ کالا علم بھی اتنا برا کہ اس کے اندر جو جنات ہیں وہ آدم خور جنات ہیں، ان کو اگر کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ تم لوگوں پر حملہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کافی دن پہلے خود کو کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن اب یہ اس میں خود کو کاٹنے کو نہیں دوڑتا، کیونکہ یہ رات کو وہاں سے گوشت کھا کے آتا ہے۔ اور یہ چیز دیکھ کر میں اس قدر پریشان ہوا کہ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ لیکن خیر ایسے ہی دن گزرتے گئے اور انہوں نے ایک اور عامل کا نمبر دیا۔ ہم لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے بھی کچھ کیا اور گھر میں پانی وغیرہ انہوں نے پڑھ کر پھینکا، کچھ عملیات کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ تم لوگوں کا پیچھا چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ہم نے بھی محسوس کیا کیونکہ جہاں جہاں پر انہوں نے پانی پھینکا تھا وہاں سے ہمیں بہت بری بدبو آنے لگی۔ ہم لوگوں نے کہا چلو اچھی بات ہے وہ چلی گئی ہیں۔ میں نے اب پاکستان میں اپنا بزنس سیٹل کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی بھی 5 ماہ کی ہو چکی تھی ماشاءاللہ سے۔ میری بیگم سارا دن اپنی بیٹی میں مصروف رہتی۔ کچھ دنوں بعد وہ ہوا جس کا ہم لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ جب میں نے ایک رات اپنے بھائی کو دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا۔ میں امی کے کمرے کی طرف بھاگا تو دیکھا امی بھی کمرے میں نہیں ہے۔ میں باہر اپنے بھائی کو آوازیں دینے لگا۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ جو منظر میں نے دیکھا ناقابل یقین تھا۔ میرے بھائی نے میری والدہ کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا اور ختم کر دیا تھا۔ یہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے دل پہ گزری ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر میں نے اپنے دوستوں کو دوبارہ سے بلایا، انہوں نے آ کر میرے بھائی کو کھینچا اور اندر کمرے میں بند کر دیا۔ والدہ کے جنازے کا انتظام کیا گیا اور اگلے دن میری والدہ کو رخصت کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں۔ خیر میں ان مولوی صاحب کے پاس دوبارہ گیا۔ ہم جب تک بھائی کو کمرے میں بند کیا تھا ہم کمرے میں کھانا رکھ دیتے تھے، اس کو ضرورت پڑتی
وہ کھا لیتا ورنہ وہ کھانا ایسے ہی پڑا رہتا. ہم لوگ ایسے ہی کھانا اٹھا کر دوبارہ نیا کھانا رکھ دیتے تھے. دوبارہ جب میں ان مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میرے بس سے باہر کی بات ہے، کیونکہ اب جو کالا علم کروایا گیا ہے یہ پہلے والے کالے علم سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس کا وار میں نہیں ختم کر سکتا. تو آپ لوگوں کو میں اپنے سے بڑے عالم کا نمبر دیتا ہوں، آپ لوگ ان سے رابطہ کریں. مجھے فلائٹ لے کر پنجاب جانا پڑا. میں پنجاب گیا اور وہاں ان سے ملا. جب میں وہاں جا کر ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا سارا کچھ اور وہ رونے لگے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کالا علم کیسے ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گا یہ کس نے کیا ہے. میرے حساب کے مطابق مجھے پتہ چل گیا یہ کس نے کیا ہے، لیکن نام تم خود ہی جانو گے. انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا، کہا کہ یہ تم کرو گے 3 راتوں تک تو تمہیں اس شخص کا چہرہ نظر آ جائے گا یہ کس نے کیا ہے. خیر میں نے اسی دن ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس گھر چلیں. مجھے ڈر ہے کہ میری بیگم اور میری بچی گھر پہ ہے، میرا بھائی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور میری باتیں سن کر وہ کتنا روئے. مجھے کبھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی میری تکلیف کو اس طرح بھی محسوس کر سکے گا. میں نے جس حالت میں اپنی والدہ کو دیکھا اور جیسے اپنی والدہ کو اس دنیا سے رخصت کیا یہ صرف میں جانتا ہوں. اس کے بعد جب وہ ہمارے ساتھ آئے، میں ابھی گھر کے پاس ہی پہنچا تو میں نے سنا میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی ہے لیکن میری بیگم کی کوئی آواز نہیں آ رہی. آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے اور میری بیگم اس کے پاس نہ ہو. جب میں نے گھر کھولا اور اندر دیکھا میری بیگم کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور اس کا بھی وہی حال ہوا تھا جو میری والدہ کا ہوا تھا. اور میرا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کے منہ پر اور ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا. مولوی صاحب بھی یہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور میں بھی رونے لگا. اور میں اس قدر افسردہ ہو چکا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. میری شریک حیات جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنی تھی وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی. میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا. خیر مولوی صاحب نے وہیں پر میرے بھائی کو کہا کہ یہاں پر اس کو باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی بیگم کے جنازے کا انتظام کریں اور بعد میں اس کا علاج کروں گا. ایسا ہی کیا گیا. اگلے دن فجر کے بعد میری بیگم کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس کے بعد مولوی صاحب نے میرے بھائی پر کچھ عملیات کیے اور مزید کچھ عملیات کرنے کا بتایا جو ہمیں اگلے 6 ماہ تک کرنے تھے. اور اس کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ سارا کچھ کس نے کیا تھا. اس سب کے پیچھے اسی عورت کا ہاتھ تھا جو ہمیں دھمکی دے کے گئی تھی. اس ذلیل عورت نے ہمارا پورا گھرانہ تباہ کر کے رکھ دیا. میری 6 ماہ کی بچی کو یتیم کر دیا. میری والدہ مجھ سے چھین لی اور ان دونوں کی واپسی اب ناممکن تھی. خدا میری بیگم کی اور میری والدہ کی مغفرت کرے. خیر میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا جتنا اس نے میری بیٹی کے ساتھ برا کیا. اس نے مجھ سے میری شریک حیات چھین لی. وہ میری محبت تھی، میری بیٹی کی ماں تھی وہ. اب اس بات کو بہت سا عرصہ گزر چکا ہے. 2 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کو لے کر باہر جرمنی دوبارہ واپس آ گیا ہوں. میرے بھائی نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے. میں اس کو یہاں پر اس لیے لایا تھا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا. لیکن یہاں پر آ کر ایک دفعہ اس نے مجھ سے ذکر کیا اور مجھے بتایا کہ بھائی مجھے سب پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. وہاں مجھے میرے دوستوں نے سب بتا دیا تھا. میں نے آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ میں شرمندہ تھا. لیکن بھائی یقین کریں مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا یا میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے بھی اسے معاف کیا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھا. جو بھی کیا ہے یہ دوسری مخلوقات کا کام ہے اور خاص طور پر اس عورت کا جس نے میری چھوٹی سی بچی پر بھی رحم نہ کھایا. لیکن خیر اب وہ خود بھی بہت برے حالات میں ہیں. اس کی 4 بہویں ہیں جس میں سے تقریباً 2 بہویں تو اس کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور باقی کی 2 اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں. وہ مفلوج ہو چکی ہے، فالج کے اٹیک ہوئے اسے. وہ اٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، بول نہیں سکتی. بیٹے اس کا حال نہیں پوچھتے اور بہویں اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی. کبھی کھانا دے دیتے ہیں تو کبھی وہ بھوکی تڑپتی رہتی ہے. میں نے اسے خدا کی رضا کے لیے معاف کیا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے میرا گھر اجاڑنے کے لیے کیا کچھ کیا. اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتی تو شاید اسے سزا نہ ملتی. آج وہ اپنے گھر میں خوش ہوتی اور میں، میری بیگم، میری بیٹی اور میری والدہ ہم سارے اپنی جگہ پر خوش ہوتے. لیکن آخر کار میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسے خدا کی رضا کے لیے معاف کیا.